अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल सर्किट। मैं फरूख पताफी। नाजरीन, बहुत सारे इश्यूज हमारे मुल्क के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इशू तो हमने देखा कि मौजूदा अदलिया इंतजामिया या फिर अदलिया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दरमियान तनाज़ा है, और दूसरी साइड पे अब फिर ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर हो, पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर्स हों, वो भी बढ़ते जाते हैं, वो कम होने का नाम नहीं लेते। आज के दिन हम इन तमाम चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं। गो के आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनसे मैं कराची के ऊपर भी बहुत डिस्कस कर सकता हूँ, सिंध की पॉलिटिक्स पे भी कर सकता हूँ, एनसाइक्लोपीडिया है, लेकिन आई वांट टू कीप दिस प्रोग्राम मोर फोकस ऑन नेशनल इंटरेस्ट। मेहमान का तारुफ करा दूं, तारुफ के मुताज गो के वो नहीं है, पहली दफा मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, डिप्टी पार्लिमानी लीडर MQM इन नेशनल असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ लाने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, MQM ने एक ये इनिशिएटिव लिया, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात करी, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद बुनियादी तौर पर पताफी ये है कि पाकिस्तान में हर किस्म के इशूज हैं सर, और हर फ्रंट पे ही पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है, ठीक है, मगर नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कोई उतनी तवज्जो नहीं दे रहा जितनी उस पर देने की जरूरत है सर। और ये सारे खेल तमाशे, हुकूमत, ऑपोजिशन, पार्लियामेंट, अदलिया, ये सारी जो चीजें हैं ये उस वक्त तक हैं जब तक कि पाकिस्तान है, ठीक है, खेल और पाकिस्तान बिल्कुल ये पाकिस्तान है, ठीक है, और पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर नुकसान पहुंचता है पाकिस्तान को तो फिर ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। ये 46% पाकिस्तान है पताफी, 54% हम खो चुके हैं पहले, ठीक है, और बाकी 46% के पीछे भी हम हाथ धो के पड़े हुए हैं, ठीक है। तो खुदा के लिए ये सारी चीजें चलती रहेंगी। नेशनल सिक्योरिटी के कौन से एस्पेक्ट्स हैं? नेशनल सिक्योरिटी में जो 7 बड़े एस्पेक्ट्स हैं वो उन पर गौर की तवज्जो और तवज्जो की जरूरत है सर। इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, खारजा पॉलिसी है, दाखिला पॉलिसी है, मईशत है, एनर्जी है, ये वो सारे इशूज हैं सर जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। दहशतगर्दी, ये सारे तो आपने पूरी गवर्नेंस का एजेंडा बता दिया। नेशनल सिक्योरिटी तो थोड़ा सा नैरो करना पड़ेगा ना मेरे ख्याल से। पूरी दुनिया में जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है पता है, तो ये सारे एस्पेक्ट, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी पर बात होनी चाहिए, ठीक है, वो नेशनल सिक्योरिटी पर उस तरह बात होती नहीं है पाकिस्तान में। मतलब हम दहशतगर्दी का शिकार मुल्क हैं, 40,000 लोग गंवा चुके हैं, ठीक है, और हमारे पास काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं है फोगाट से। बिल्कुल सही है, हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन ये आपको 4.5 साल के बाद याद आता है। बात 4.5 साल की नहीं है, हमें खतरा इस बात का है सर कि आइंदा इलेक्शंस में जब वो होंगे, ठीक, तो उसके बाद मैंडेट और ज्यादा स्प्लिट होगा। यानी आज भी जो मैंडेट की सूरत हाल है वो किसी भी एक पार्टी के पास स्वीपिंग मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, कोalition की पॉलिटिक्स हो जाएगी। क्यों कहते हैं मैंडेट और स्प्लिट हो जाए? मजीद हमें लगता है कि और ज्यादा स्प्लिट मैंडेट। ये आपकी असेसमेंट है या असेसमेंट है जो गलत भी हो सकती है, मगर खदशात हैं, और अगर मेरे खदशात है तो मैं ये चाहता हूं कि जो काम कल करने का है उसको आज कर लिया जाए, और उसके बाद आइंदा आने वाले दिनों में भी मेरा खदशा यह है कि जैसे जैसे हम इलेक्शन के करीब होते जाएंगे वैसे वैसे तमाम सियासी जमातों के दरमियान सियासी गर्मा गर्मी भी बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है। उस वक्त एक साथ बैठना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। ये और जहां तक ये जो आपका जवाब है 4.5 साल की एग्जाम्पल को तो नहीं कवर करता ना। 4.5 साल आपने नेशनल सिक्योरिटी में क्या कंट्रीब्यूट किया है, कितना क्वेश्चन किया है, वो तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे। बिल्कुल आप पूछे, आज क्यों ये नहीं? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं सर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर अगर MQM के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो MQM के कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़े हैं। हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सर जो लैंड रिफॉर्म्स बिल हमने पहली बार RGST को हमने ब्लॉक किया, हमने ब्लॉक किया, RGST को ब्लॉक किया, ये आप उसको अचीवमेंट मानते? ओ यस, ओ 100% यस सर। लोग कहेंगे जूलिया बाजार को खुश करने के लिए, जूलिया बाजार को खुश करने की बात नहीं है बताफी। अगर मैं तुम्हें क्विकली समझाना चाहूं तो बिल्कुल ऐसी बात है। हम पहले इस एजेंडा पे बात कर लेते, फिर इकोनॉमी पे भी बात, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की जो आप बात कर रहे थे उसके अंदर 4.5 साल में अगर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के ऊपर 3 साल से रो रहे हैं। कराची की जो सिचुएशन, कराची किसका स्ट्रांग होल्ड है? दैट इज लिंक्ड विद द नेशनल सिक्योरिटी। कराची किसका स्ट्रांग होल्ड है? कराची हमारा स्ट्रांग होल्ड है। अगर आप देखिए, मैं तो आपको इसीलिए अगर मैं नहीं कर पाया हूं तो मैं तो सबको दावत फिक्र दे रहा हूं। मैं ही नहीं कर रहा कि MQM अकेले बैठ के करेगी, ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो 4 पॉइंट्स गिनवाए 7 में से, उसमें कराची का जिक्र नहीं किया आपने। इंटरनल सिक्योरिटी का, आप इंटरनल सिक्योरिटी या बहुत बड़ा है ना, इंटरनल पॉलिसी की बात करते हैं। देखिए, कराची में, पाकिस्तान में जो इंटरनल पॉलिसी इशूज है या जो इंटरनल इशूज है, दहशतगर्दी है सर, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, बलूचिस्तान की सूरत हाल है, कराची की सूरत हाल है, और पंजाब में
سر اٹھاتی دہشت گردی جو پنپ رہی ہے، پورے ملک کی بات ہوگی نا، ظاہر ہے. تو آپ کو تمام اور یہ تمام جو why do they say sir charity begins at home؟ دیکھیے میں تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. آپ میں امن کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اس لیے کہ کراچی کا جو ایشو ہے اس کو ان ڈیپتھ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا. کراچی کے ایشوز دو ہیں، ایک جو ہے وہ انٹرنل ایشو ہے جو سب سے بڑا ایشو ہے کراچی کی اکانومی کا. کراچی کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وسائل ڈپلیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، آبادی 15% ہو چکی ہے، وسائل 3% ہے. ٹھیک ہے، وہاں روٹی کی لڑائی ہے نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد جو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے کراچی، جو فالٹ لائنز پورے پاکستان میں ہیں وہ تمام فالٹ لائنز بیک وقت کراچی میں ہیں اور وائلنٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ. اور یقیناً اگر آپ جس طرح وہاں پر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ وہاں پہ وائلنٹ پالیٹکس ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے جتھے بنائے ہوئے ہیں جو لڑتے ہیں. ایک آسپیکٹ ہے، بہت بڑا اسپیکٹ نہیں، میں اس کو بڑا اسپیکٹ نہیں مانتا. اس سے زیادہ بڑے اسپیکٹ وہاں پر موجود ہیں. وہاں پر جس طرح کلدن تنظیمیں موو کر رہی ہیں، وہاں جس طرح طالبان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. تنظیمیں کس کی غلطی ہے؟ کون سٹاپ کر سکتا ہے اس کو؟ ظاہر ہے کہ جب انٹرنل سیکورٹی پالیسی ڈسکس ہوگی. سر وہ تو آگے ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیٹ اس بگن فرام ویئر یو آر. میں تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بین آؤٹ فٹ سے پورے پاکستان میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. گورنر کون ہے کراچی کا؟ گورنر سیریمونیل پوسٹ ہے. اچھا، گورنر کے پاس اختیارات نہیں ہیں. وہ سیریمونیل ہوں گی. گورنمنٹ میں کون بیٹھا ہے صاحب؟ کراچی میں بدقسمتی سے سندھ وہ بدنصیب صوبہ ہے جس کا 2.5 سال تک ایک وزیر داخلہ ایسا رہا ہے جو لیاری گینگ وار کو یہ کہتا رہا کہ میرے بھائی ہیں، اگر یہ کرمنل ہے تو میں بھی کرمنل ہوں. اپنے منہ سے یہ کہتا رہا کہ میں وہ اپنے منہ سے کہتے رہ گئے یہ برے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ وہ کہتے ہیں 2 ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. دوسرا ہاتھ بھی تو ہوگا. بھائی میرے تو کارکن روز قتل ہو رہے ہیں، روز شہید ہو رہے ہیں. کراچی میں جو بھتہ خوری ہو رہی ہے، جو دوسری سائڈ سے کیوں نہیں ہو رہا؟ دوسری سائڈ سے نہیں ہے. آپ صرف ایک آسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو بھی مرتا ہے MKM اس کو کلیم کر لیتی ہے. یہ تو آپ کا خیال ہے، آپ جا کر دیکھیں، آپ کو اندازہ. 12 مئی کو یہی ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی سپرفیشل باتیں کرتے ہیں لوگ. کراچی کو رونے کو تو سب بیٹھتے ہیں، ٹھیک کرنے کوئی نہیں بیٹھتا. مشتاق احمد یوسفی جیسا رائٹر جو اردو کا سب سے بڑا مزاح نگار ہے، وہ درگزشت میں لکھ کر آگے بڑھ گیا کہ کراچی ایک ایسی گائے ہے جس کا دودھ تو سب پیتے ہیں مگر چارہ ڈالنے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو میں تو یہی پوچھ رہا ہوں نا، کرٹیسائز کرنے قطع کلامی معاف، لیکن میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کو پہلے چارہ ڈال لیجیے، اس کے بعد پورے ملک میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ کراچی کو ایک نیشنل پرسپیکٹو کی ضرورت ہے. ٹھیک، لوکل پرسپیکٹو. کراچی میں جو مافیا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اسمگلنگ کے ہو، چاہے وہ ڈرگ مافیا ہو، چاہے وہ ویپنز مافیا ہو، کلیشن کوف مافیا ہو، وہ کسی اور سائڈ پہ اس طرح سے تو نہیں. اگر کراچی میں اسلحہ آ رہا ہے تو بھائی کراچی میں پیدا نہیں ہو رہا اسلحہ. اگر کراچی میں ڈرگز آ رہے ہیں تو کراچی میں پیدا نہیں ہو رہی ڈرگز. ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. الطاف بھائی جو ہے جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کو کوئی ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. ایک سائڈ پہ وہ کہتے ہیں بحری بیڑے جو ہے پاکستان کی سرحد میں داخل کیا نہیں ہے؟ تو وہ تو پہلے سے ہے. نہیں، پہلے سے نہیں ہے. کیا یو ایس انٹرپرائز ابھی داخل ہوا ہے میرے بھائی پاکستان کی ٹیریٹوریل واٹرز میں آ گیا. 62 ناٹیکل مائلز. سر نہیں، وہ ایکسٹینشن سے ہوتا ہے 12 ناٹیکل مائلز. 12 ناٹیکل مائلز پاکستان کی باؤنڈری ہوتی ہے. اس کے بعد اکنامک زون ہوتا ہے. 200 ناٹیکل مائلز پاکستان کی اکنامک زون ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پہلے کوئی نہیں تھا. پہلے نہیں تھا. That's the point. تو اب آگے تو اس سے کیا مطلب؟ اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا. آپ معاف کیجئے گا، آپ اس حکومت کے ساتھ رہے ہیں جس نے کلین وہ دیا ہے، امریکہ کو بل دیا ہے، جو کرنا چاہے کر لو. دیکھیے پاکستان میں اسٹیبلش. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس سچویشن کو بہت بھیانک طریقے سے دکھائی دے رہی ہے جو افغانستان میں رائز کر رہی ہے 2014 میں. افغانستان اور پاکستان کے ٹیریٹوریل واٹر میں کیا کنیکشن؟ ٹیریٹوریل واٹر ایک آسپیکٹ ہے اس کا. سر آپ کو جب آپ اس پورے ریجن کو دیکھیں گے، آپ کا 2500 کا میل کا بارڈر ایک انڈیا کے ساتھ لگتا ہے. 2500 کا میل کا بارڈر آپ کا افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. افغانستان کی 2014 کے بعد جو صورتحال ہے وہاں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے کو جا رہا ہے. وہاں سے نیٹو فورسز نکل جائیں گی، طالبان وہاں پر بغلیں بجائیں گے. وہاں کی جو اکنامی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، گورننس آپ کے سامنے ہے. وہاں کی جو افغان نیشنل آرمی ہے اس کا بیہیویئر آپ کے سامنے ہے. حیدر صاحب، کیا یہ مشکل تھا کہ پھر افغانستان کی بات کی جاتی ٹیریٹوریل واٹر سے؟ تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے تیار ہے. بڑا مسئلہ کیا امریکہ میں توڑنا چاہتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کی پرابلم یہ ہے کہ جو نکتہ سینسیشنلائز کرنا چاہیں اس کو ایک کو اٹھا لیتے ہیں وداؤٹ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. سر ریپیٹڈلی میں نے اسپیچز سنی ہے، اس کے اندر ریپیٹڈلی پوائنٹ آیا ہے. افغانستان کی سچویشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ
کیونکہ تفصیل میں ہے اس پر کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تفصیل میں صرف ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ یو ایس کا ایک بیڑا میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھا ذرا عرض کر دیتا ہوں. ایک سائڈ پہ جن انٹیریئر منسٹر کی آپ بات کرتے ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ان کو آپ کی پارٹی کی طرف سے بتایا گیا, آپ کے لیڈر کی طرف سے بتایا گیا کہ پاکستان کو توڑنے کو تیار ہو رہے ہیں اور سازش ہے. دوسری سائڈ پہ آپ نے اس کو ڈینائی کیا, اس کے بعد جو اسپیچ آتی ہے اس بات کو توڑنے کے بارے میں جو ایلیگیشن لگے تھے نا, وہ جو چارج کیا تھا اس کو ڈینائی کیا, ریبٹ کیا. اس کے بعد جو نیشنل اسپیچ ہوتی ہے الطاف بھائی کی جو کافی دیر تک چلتی ہے, اس کے اندر پھر وہ نقشے دکھاتے ہیں, وہ رپورٹیں دکھاتے ہیں پرانی. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ ایک سائڈ پہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پاکستان کو کوئی توڑنے آ رہا ہے تو پھر یہ غلط تو نہیں ہوگا نا, سینسیشنلائز نہیں کر رہے ہیں. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اوور آل پکچر کو اگر آپ دیکھیں, آپ صرف بحری بیڑے کی پریزنس کے اوپر بات کر رہے ہیں. وہ کیوں ہے, وہ کیا ہے, اس کا میننگ کیا تھا, میں سمجھنا چاہتا تھا کہ کیا میننگ ہے. اگر اتنا بڑا ایک بیڑا جو کہ یو ایس نیوی کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے, اس کی ایگزسٹنس خاص طور پر ان پانیوں میں جو پاکستان اور گوادر کے نزدیک ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم افغانستان کو بھی کور کرتے ہیں, اگر وہ پہلے وہاں موجود نہیں اور اب کوئی اسٹریٹجک موو ہوئی ہے, تو کیا ان تمام لوگوں کی جو نیشنل سیکیورٹی پر نظر رکھنا چاہتے ہیں, کیا ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس موو کو کینلی دیکھیں, پھر اس کے ساتھ افغانستان کی صورتحال دیکھیں, اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں, خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھیں, ماننے کو کوئی تیار بالکل دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن آج مجھے ذرا تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیجیے, یہ اسٹریٹجک شفٹ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے بارے میں کوئی ڈیسیژن انٹرنیشنلی کر لیا گیا؟ دیکھیے, یہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا, مگر جو خدشات ہیں, جو انڈیکیٹرز ہیں, جو افغانستان کی صورتحال ابھی تک تو ہمارا الائے ہے نا, اگر وہ ہمارے پانیوں میں آ کے بیٹھا ہے یا کہیں پہ موجود ہے تو ہم بھی بنگلہ دیش تو کمپلینس کر رہا تھا تو بہت سارے ممالک ہمارے الائز تھے, ٹھیک ہے, مگر وی ہیو لاسٹ 54% آف پاکستان. وہ تو ہماری اپنی غلطی ہے, اور ہماری آج بھی اپنی ہی ہیں, اور آج بھی یہی تقریباً لگ بھگ یہی صورتحال ہے. بنگلہ دیش کو امریکہ نے تو نہیں توڑا نا. نہیں, میں نے تو کبھی نہیں, پاکستان کو بھی امریکہ تو نہیں توڑنے جا رہا. میں تو دیکھیے بیڑے سے کیا نقصان ہو جائے گا. دیکھیے, میں تو آپ سے صرف اس اسٹریٹجک سچویشن کی بات کر رہا ہوں جو ایک انڈیکیٹر ہے. اور وہ ذرا میں 2 منٹ کے لیے بالکل خاموش ہو جاتا ہوں, ایکسپلین کیجئے کہ وہ کیا ہے سچویشن. دیکھیے, میں آپ کو بالکل ایلیبریٹ کرتا ہوں. افغانستان کی صورتحال 2014 میں بہت زیادہ معنی خیز ہے. وہاں کے 4 بڑے فیکٹرز ہیں جس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. نمبر 1, افغانستان کی موجودہ گورنمنٹ کی گورننس, جس کو 2014 میں پورے انتخابات کرانے, پورے افغانستان میں ایک ایسی صورتحال میں جب نیٹو آرمی وہاں پر موجود نہیں ہوگی, ہم کارزئی کی گورنمنٹ سے کیا یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسا کر پائیں گے یا نہیں, اور موجودہ صورتحال جو گورنمنٹ ان کی صرف اب کابل تک محدود ہے, پورے افغانستان میں کیا سچویشن ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, جو سچویشن ان کی اکنامک سچویشن ہے, اکنامک سچویشن میں افغانستان کے ساتھ ٹوکیو میں کہا گیا ہے کہ $16 بلین جو ہیں وہ افغانستان کو سپورٹ کے لیے دیے جائیں گے, مگر جو خدشات ہیں اور جو ٹرینڈز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1.6 بلین بھی اگر ان کو مل جاتا ہے تو شاید بہت بڑا کارنامہ ہو جائے گا. ایک ایسا افغانستان جس میں کوئی گورننس نہیں ہوگی, ایک ایسا افغانستان جس کی معیشت اپنے گھٹنوں پر آ چکی ہوگی. تیسرا امپورٹنٹ بڑا فیکٹر جو وہاں کی افغان نیشنل آرمی ہے. افغان نیشنل آرمی کا ایشو یہ ہے کہ وہاں پر پختونوں کی اور جو ازبک اور تاجک لوگ ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا رفٹ ہے, اور اس آرمی کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے ویسٹرن فورسز نے کہ وہاں پر جو بڑے افسران ہیں یا اہم افسران ہیں وہ تمام ازبک یا تاجک ہیں, وہاں پر جو پختون ہیں وہ ایلیمنٹ اس میں شامل نہیں ہے. اور جب خدا نخواستہ صورتحال ذرا سی بھی رفٹ پہ جائے گی تو افغان نیشنل آرمی کا بریک ہونے کا خدشہ ہے, اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب وہاں پر 2014 میں الیکشنز ہونے. اور چوتھی اور آخری صورتحال وہاں پر جو وہاں کا جو نئی پولیٹیکل ڈائنامکس ہوگی, کیا وہاں پر جو طالبان ایلیمنٹ ہے کیا وہ اس کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا, یا نیٹو آرمی کے جانے کے بعد ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور وہ بغلیں بجا کر کابل کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں گے. ایسی صورتحال میں افغان نیشنل آرمی کیا کرے گی, اکنامی وہاں کی کیا ہوگی, گورننس کیا ہوگی, یہ وہ 2500 میل افغانستان کے معاملے ہیں. پاکستان کا کیا تعلق ہے, ہمارے بارڈر سے باہر ہو رہا ہے, ہم کیوں پریشان ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. پتافی, مجھے آپ سے سوال کی بہرحال توقع نہیں تھی سر, مگر جو صورتحال افغانستان میں ہے سر, آپ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. جو 30 سال سے افغانستان میں, معاف کیجیے گا, 65 سال سے مجھے یہ بات بتا کے میرے ملک کی ایسی کی تیسی کر دی گئی. جس ڈرگ کلچر کی بات کرتے ہیں, جس ویپن کلچر کی بات کرتے ہیں, وہی سے ہے. یہ ہم کیوں افغانستان کے اوپر فکر کریں؟ جناب, فکر کرنے کی ضرورت پاکستان پہ کریں نا. I would have loved کہ اگر ان 2 مہینوں میں آپ نے بلوچستان کے اوپر جو کچھ نہیں, آپ نے باہر کی سچویشن کیا ہے
نہیں آپ نیشنل سیکورٹی کے ان ایشوز کو بتا رہے تھے جسے تھریٹن ہوتا ہے پاکستان. دیکھیے افغانستان تو ہمیشہ سے ایسے ہے, ہمیشہ ایسے رہے گا. بالکل ایسے. یہ میں اتنا مایوپک ویژن نہیں رکھ سکتا میرے بھائی. میں افغانستان کا شہری نہیں ہوں نا, تو میں میں تو اس لیے وری کر رہا ہوں کہ میں نیکسٹ بارڈر میرا ہے میرے بھائی. تو ہمارا بارڈر جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس کے 30 سال سے اثرات میرے ملک پہ براہ راست پڑ رہے ہیں. اس کی وجہ آج پاکستان میں پنپنے والی دہشت گردی, ڈرگ کلچر, یہاں پر جو ویپن کلچر ہے, کلاشنکوف کی انٹروڈکشن ہے, یہ جو ساری افغان مہاجرین کا اتنا بڑا میرے اوپر جو بوجھ ہے میری اکانومی پر, یہ ساری چیزیں اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان ایک آگ کا علاوہ ہے اور آپ نے خود اس میں ہاتھ دیا. اگر ہاتھ دیا ہے دوبارہ کیوں ہاتھ دینا چاہتے ہیں؟ ہاتھ دینا نہیں چاہتے, مگر صورتحال یہ ہے کہ اگر میں اس پر صرف نظر کر دوں, اس کے اوپر توجہ ہی نہ دوں, اس کے اوپر میں سوچوں ہی نہ کہ کیا کرنا ہے, اور کل مجھے افغانستان کے ساتھ 2500 میل کے اوپر اپنی فوجیں کھڑی کرنی ہو, ٹھیک تو میرا ایسٹرن بارڈر بالکل 2500 میل کی بار بار بات کر رہے ہیں, وہاں تو کوئی انٹرنیشنل بارڈر ہی نہیں. ڈیورنٹ لائن کو بہت سارے لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے. میرے پاکستان کی باؤنڈری کو اگر مجھے وہاں پر آرمی کھڑی کرنی پڑے 2500 میل کے بارڈر پر, تو میں اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں گا, اتنی ریسورسز کہاں سے لاؤں گا؟ پولیٹیکل پارٹی سے ملاقات میں آپ یہ باتیں ڈسکس کرنے والے, اور کیا ڈسکس کریں گے ہم جب نیشنل سیکورٹی ڈسکس ہوگی؟ ایسے تمام چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے آپ جماعت اسلامی کے پاس جاتے ہیں. دیکھیے ہم تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. مجھے بتا دیں جماعت اسلامی کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے؟ جماعت اسلامی کے پاس اس نے الیکشن بائیکاٹ کیا ہے, اور بہرحال جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو پاکستان میں رجسٹرڈ جماعت ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم نہ جاتے جماعت اسلامی کے پاس تو تاثر یہ دیا جاتا کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ایم کیو ایم کی نظریاتی حریف ہیں, ایم کیو ایم ان کو صرف نظر کر رہی ہے. ہم پیپلز پارٹی کے پاس گئے, جماعت اسلامی کے پاس گئے, ہم نظریاتی حریف ہے. میں تو آپ کو جماعتوں کے نام لے رہا ہوں. آپ نے پہلے کہا کہ حریفوں کے پاس بھی گئے, وہ تو بات ختم کر دی میں نے. اور اس کے بعد حریف ہے یا حلیف ہے؟ پیپلز پارٹی نظریاتی طور پر ہمارے حلیف ہیں. آپ کے حلیف ہیں, نظریاتی طور پر ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ماضی میں ان کے ساتھ جو آپ کی شکایات چلتی رہی وہ بھی سب کو نظر ہے, آپ کو بھی نظر آتی؟ بالکل ہیں. جو چیزیں تھیں ہماری, نظریاتی حلیف ایک دوسرے پہ گولی چلاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. جہاں کراچی کو ایک پارٹی نے, ایک گورنر نے جلا دیا, وہ آپ کے آج نظریاتی حلیف ہے. دیکھیے اگر ہم ماضی میں جاتے, معاف کیجیے گا, آج سے 10 سال پہلے پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں آپ سے بات سنی تھی کہ کیا حالات ہوئے تھے کراچی کے اندر آپریشن میں, وہ پارٹی آپ کے نظریاتی حلیف کیسے ہوتی؟ دیکھیے پاکستان میں یا بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 2 ہی طریقے کی جماعتیں ہیں. ٹھیک, ایک وہ جو رائٹسٹ ہیں, اور ایک وہ جو سینٹر لیفٹ ہیں یا لیفٹ ہیں یا کہیں پر ٹورڈز لیفٹ ہیں, پروگریسو ہیں, لبرل ہیں اور ماڈریٹ ہیں. ایک وہ جماعتیں ہیں جو کہ ایکسٹریم رائٹ ہیں یا سینٹر رائٹ ہے. ظاہر ہے وہ تمام جماعتیں جو پیپلز پارٹی لیفٹ ہے, پیپلز پارٹی لیفٹ یا سینٹر لیفٹ ہے. جمعے کی چھٹی جو کرتے ہیں قادیانیوں کو کافر جو قرار دیتے ہیں, اس طرح سے حرمت شراب اور پتہ نہیں کیا اسٹیپس ان کے ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں آج تک نہیں آئے ہیں. کچھ اسٹیپس ایسے ہیں. تو اگر آپ یہ تمام آرگومنٹس لے رہے ہیں تو کل تو آپ یہ بھی جسٹیفائی کر دیں گے کہ جماعت اسلامی بھی لیفٹ کی جماعت نہیں. دیکھیے جماعت اسلامی کے بارے میں تو بڑا کلیئر کٹ پوائنٹ ہے کہ وہ رائٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو. ٹھیک ہے, اور آپ نہیں چاہتے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ نظام نافذ ہو جو کہ بہتر پاکستان میں نظام ہو. جب تک اسلام کی پوری ڈیٹیل نہیں آتی کون سا نظام کہتے ہیں کا نظام, میں سمجھ رہا ہوں. میں آپ کی بات کو جو ہے مزید انٹرپریٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام آئے تو اپنی روح کے ساتھ آئے. ہم پاکستان میں کوئی طالبانائز ورژن آئے, کوئی نہ طالبانائز ورژن. ہم پاکستان میں ڈیموکریسی دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر اس پر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کتنا ڈیموکریسی کے ساتھ چلتا ہے تو اس پر بھی کبھی بیٹھ کر بات کریں گے. اگر ہم پاکستان کو جمہوریہ دیکھنا چاہتے ہیں, بہت عمدہ بات ہے. جماعت اسلامی بھی یہ کہتی ہے, لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ جا کے ملاقات کرنا اور پھر افغانستان کو اور پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کو ڈسکس کرنا کوئی بات سمجھ نہیں آتی. وہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ساری کی ساری چیزیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرنٹ جا رہی ہے. طالبان کو وہ ہیرو ورشپ کرتے ہیں, وہ پاکستان کی اسٹیٹ کو اوپنلی جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جب آپ تمام پارٹیوں کو لے کر بیٹھیں گے سر تو میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سولوشن نکلے گا. نتیجہ تو وہی نکلے گا جو پچھلی سولوشن نکلے گا, وہی سولوشن جو پچھلی اے پی سی کا نکلا. دیکھیے جس میں آپ شامل, میرے پاس 18ویں ترمیم بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک سکسیس سٹوری ہے. صحیح ہے. 19ویں ترمیم بھی ہے جو ایک سکسیس سٹوری ہے, اور میں ان دونوں اے پی سیز کو بھی
میں ناکامی تسلیم نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ ہی دو اے پی سی. کیسے؟ سن لیجئے. پہلی اے پی سی اس وقت ہوئی جب کہ ممبئی اٹیکس ہوا. ٹھیک ہے. اور خدشہ اور خطرہ اس بات کا تھا کہ ہمیں اپنے ایسٹرن بارڈر سے کوئی جاریت دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے. تمام سیاسی جماعتیں پرائم منسٹر ہاؤس میں جمع ہوئی اور انہوں نے یونانیمسلی سپورٹ کیا کہ ہم گورنمنٹ آف دی ڈے کے ساتھ ہیں. پہلے پاکستان ہے, بعد میں ہمارے اختلافات. یہ جس گورنمنٹ آف دی ڈے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے یا پنڈی میں؟ اسلام آباد میں. اچھا. اس کے مجھے سمہاؤ یہ لگ رہا ہے کہ جو ایجنڈا کا اینڈ ریزلٹ آتا ہے وہ تو وہی آتا ہے نا جو پنڈی اس کی زبان ہوتی ہے, اسلام آباد کی زبان تو نہیں آ رہی ہوتی. جو پاکستان کے لیے, دیکھیے میں کسی کی بھی پاکستان سے محبت کو کسی بھی چیز سے مشروط میں بھی نہیں کر رہا, لیکن آپ ڈیموکریسی سے نہیں دیکھتے. میں ڈیموکریسی نہیں کر رہا, آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں تو میں اس لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ تمام پرائم منسٹر ہاؤس میں جمع ہوتے ہیں اور پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ پازیٹو آسپیکٹ ہے اس کا. دوسرا اے پی سی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے اوپر سلالہ پہ حملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی صورتحال بنتی ہے جہاں پر ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں, وہاں پر تمام سیاسی جماعتیں جمع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سپورٹ کرتی ہیں اس نیشنل ایجنڈا کو جو ایک انسیڈنٹ کے اوپر ہمیں بحیثیت قوم لینا تھا. اچھا. اور انہوں نے سپورٹ کیا تمام سیاسی جماعتوں نے. اور اس کے بعد ایسے نہیں لگ رہا کہ پنڈی جو ہے وہ آپ ساروں کو اکٹھا کرتا ہے, اس کے بعد آپ سے جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہے, کام کرتا ہے, چلا جاتا ہے. پتابی صاحب میرے خیال سے آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے چاہے سیاسی جماعتوں میں کتنے ہی اختلافات ہوں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم آخر کو پاکستانی ہیں. اور اگر ہم پاکستان کے نام پر آپ نے جن کمپوننٹس کی بات کی تھی جن سے آپ ملاقات کر کے آئے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے کچھ ساتھی اور جے یو آئی ایف کے کچھ ساتھی اسامہ بن لادن کے لیے تو فاتح پڑھانے کو پارلیمنٹ میں تیار ہے, لیکن گورنر سلمان تاثیر کے لیے کوئی فاتح پڑھانے کے لیے تیار. دیکھیے وہ ایک افسوسناک آسپیکٹ ہے سر, یہ ریالٹی, مگر اس کے بعد بالکل ہے ریالٹی. دس از اباؤٹ ٹائم کہ کم از کم وہ پارٹی جو کہتی ہے کہ ماڈریٹ ہے وہ تو یہ کہے کہ آر یو ود پاکستان اور اگینسٹ. دیکھیے اگر یہ بات ہونی ہے تو یہ بھی ہو سکتی ہے اس میں, اے پی سی میں بالکل ہو سکتی ہے. کم اپ ود دی ایجنڈا اینڈ ڈسکس دس. سر ابھی تک آپ نے دو ایگزامپلس دی, اس کے اندر مجھے کوئی بہت تبدیلی بڑی نظر نہیں آئی کہ میرے ملک کے لیے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہو, پالیسی شفٹ ہو, کوئی پالیسی ریویو ہو. دیکھیے ہم تو یہ چاہتے ہیں, وہ جو دو ایگزامپل ہم تیسری کیسے ہو جائے, پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں اور ایجنڈا سیٹ نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا اے پی سی کے لیے عام طور پہ آپ نے دو واقعات بتائے, دونوں میں صرف ایک پوائنٹ تھا اور بڑا کریٹیکل تھا. آپ نے جتنا لمبا ایجنڈا کی بات کی تو میں نے جیسے عرض کیا انرجی سے لے کے انٹرنل سیکیورٹی, ایکسٹرنل سیکیورٹی, اس میں پورا ملک آ جائے گا. سن لیجئے کہ یہ جو دونوں کتنے سال کے لیے یہ ہوگی, یہ جو دونوں اے پی سیز جن کی میں نے بات کی اور جن کی مثال دی, یہ ہماری کریکٹیو ایکشنز تھے, پریونٹیو ایکشنز نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہ جو اے پی سی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ ایز اے پریونٹیو میجر ہے کہ خدا نہ خواستہ حادثہ ہونے سے پہلے ٹھیک ہے کوئی منصوبہ بندی کر لو. ٹھیک. اور اس میں جتنے بھی ہمارے ایجنٹس ہیں, کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس, وہ سارے بیٹھے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. وہ طے کرے. یعنی کہ بیسیکلی افغانستان کے اوپر فوکس کریں. افغانستان ایک سبجیکٹ ہے, دوسرا کون سا؟ انٹرنل سارے ایشوز. انٹرنل سیکیورٹی کا ابھی تک آپ نے الیبوریٹ نہیں کیا, کون کون سی میجر چیزوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بلوچستان کی صورت ہے, خیبر بلوچستان کی سچویشن ایسی ہے جس کے اندر ایک اے پی سی علیحدہ ہونی چاہیے تھی. آج تک آپ کی پارٹی جو کہ میرے خیال میں بلوچوں کے بارے میں بہت بات کرتی ہے, اس نے ایک بھی اے پی سی اس کے لیے نہیں. دیکھیے ہم تو اس وقت چاہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کلیکٹیولی ایک بار ایجنڈا سیٹ ہو جائے. سر میری درخواست یہ ہے کہ سچ این اے پی سی ول بی ڈوم ٹو فیلئر فرام دا ویری اسٹارٹ. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے ایجنڈا اتنا بڑا رکھ دیا کہ پورا کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا پڑ گیا. دوسری سائڈ پہ آپ نے وہ پولیٹیکل پارٹیز لے آئے جو اس کو فیل کرنے کے لیے کام کریں گی. پہلے مدافع صاحب بات یہ ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے سونر اور لیٹر. 4.5 سال اور اس سے 4.5 سال سر ہم نے 65 سال نہیں کیا. اس ملک کے پاس میں قوم کا جواب نہیں لے رہا, میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر چلیے میں بہت لیٹ ہو گیا, سر ہو گیا 4.5 سال لیٹ, ٹھیک ہو گیا, آپ میری نیت پہ شک کیے جائیے. نہیں اگر سوال کر رہا ہوں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں نیت پہ شک کرنے کی بات ہوتی ہے. برا نہ مانیے گا سر, پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں نیت کے شک کی بات نہیں ہوتی, بڑا انیفیشنسی کی ضرورت بات ہوتی ہے. جماعت بڑی نااہل ہے جناب, میں بڑا انیفیشنٹ آدمی ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا, مگر اب مجھے خیال آ گیا ہے آپ میری نیت پہ شک کرتے رہیے,
جو چاہے کیجیے، مگر بیٹھ جائیے۔ کیا آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ بیٹھنا چاہیے؟ یہ کیوں کہا جا رہا تھا کہ آپ کا اصل ایجنڈا 1 سال کی ایکسٹینشن کرانا ہے حکومت؟ دیکھیے، دنیا تبصرے کرتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے خدشات ہوتے ہیں۔ فیلر آپ کی پارٹی اگر 40 اخبار دن میں چھپتے ہیں اور 40 ٹاک شو ہوتے ہیں، وہاں 40 مختلف ڈائمینشن میں بات ہوتی ہے۔ کیا آپ کیٹیگوریکلی کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال کی ایکسٹینشن آف دا ٹیبل ہے، اس پہ بات نہیں؟ میں تو کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے، جو اس کا آئینی طریقہ ہے۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں، میری طرف سے تو آپ کل انتخابات کروا دیں۔ آئی ایم اے پریپیئرڈ پارٹی، میرا الیکشن سیل جو ہے وہ 24/7 کام کرتا ہے، آئی ایم پریپیئرڈ، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ دس از دا نیڈ آف دی آر، کہ ہم سب بیٹھیں۔ آپ میری نیت پہ شک کرنا چاہتے ہیں، کرتے رہیے۔ میری پارٹی میرے قائد کی نیت پہ شک کرنا چاہتے ہیں، کرتے کرتے بیٹھ جائیے۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو پرابلم ہوگی۔ نیت پہ شبہ آپ کرتے رہے۔ سوال یہ آ جاتا ہے کہ نیت پہ شک کرنے کی بات نہیں ہے، دیر از اے پارلیمنٹ۔ جب ڈیموکریٹک پارٹیز ہی پارلیمنٹ کو انڈرکٹ کر کے باہر اپنے جلسے لگانے لگیں گی تو پھر کیا رہ جائے گا؟ پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی، پارلیمنٹ کو آپ نے کانفیڈنس میں لے لیا ان کنسرنز پہ؟ ایک لا میکر جو بنتا ہے وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، آپ نمائندے ہیں نا سر؟ ہر وہ سیاسی جماعت جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے سر، وہ آن بورڈ ہے۔ وہ آن بورڈ ہے۔ ایک ہماری ملاقات پی ایم ایل این سے رہ گئی ہے، تو وہ تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ابھی ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ ہمیں پوری امید ہے اپنی سفارشات کو کوئی بل بنا کے، میری تو کوئی سفارشات آپ کی پارٹی کی کوئی آئیڈیا، کوئی سوال، کوئی کوشچن، میری تو جو میرا ایجنڈا بنا کے پارلیمنٹ میرا ایجنڈا ہوگا وہ جناب، میں اپنا ایجنڈا کوئی 40 بار دے چکا ہوں ود ان دا پارلیمنٹ، اور میری ہی ایجنڈے پر 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری کو شامل کیا گیا، ورنہ اس کے اوریجنل ڈاکیومنٹ میں کہیں صوبائی خود مختاری نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں گورننس کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے گورننس اچھی ہوئی کہ پاکستان میں مزید جو ہے وہ چھوٹے یونٹس کیے جائیں، اور وہ کیے گئے، اور مزید صوبوں کو خود مختار۔ آپ بہت ساری چیزوں کے اوپر ٹچ کر رہے ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر 10 منٹ گئے ہیں، لیکن میں نے باتیں بہت ساری کرنی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صوبائی خود، بڑی مہربانی ضرور، لیکن صوبائی خود مختاری کی آپ نے بات کی، جس کو ایڈوکیٹ کیا آپ نے، آپ کو نظر آتا ہے کہ صوبوں کے اندر اتنی کیپیسٹی تھی کہ ان کو واقعی کنکرنٹ نہیں کر کے ختم کر کے یہ دیا تھی؟ تو اب حالات آپ کے سامنے نہیں؟ کیا اس ملک میں جب یہ بنا تھا اتنی کیپیسٹی تھی کہ یہ ملک ایک فیڈریشن ہو سکے؟ تو کیا ہم نے 47 والی غلطی ہمیشہ نہیں، جب آپ ان کو ذمہ داری دیں گے سر تو وہ لرن کریں گے، اس خوف سے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ نہ کبھی کیپیسٹی بلڈ ہونے دیں۔ لیکن there are certain very crucial points، مثال کے طور پہ ایجوکیشن، پورا ملک جاہل رہ جائے گا اگر ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ فیڈرل گورنمنٹ کر نہیں پا رہی، صوبے کر نہیں پائے، تو آپ مجھے بتائیے 65 برسوں میں ہیلتھ کے اندر آپ کو حالات کا پتہ ہے، حالات اور خراب ہیں۔ نہیں 65، میں تو 65 برسوں میں آپ نے ایسے کون سے توپ داغ لیے؟ تو آج جو ملک کی صورت ہے، جب آپ پروونسز کو دیں گے، پروونسز کوئی کوارڈینیشن تو ہوگی نا، کوئی کوارڈینیشن تو ہوگی، سینٹرل کوارڈینیشن تو ہوگی، کوئی ڈونر آتا ہے اس کو پتا تو ہوگا پیسہ کہاں لگانا ہے۔ اب تو کچھ ڈائریکشن لیس ہو گیا۔ نہیں، کوئی ایسی ڈائریکشن لیس نہیں ہوئی ہے، اور جو جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر آپ فورمز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کنٹرول بہرحال آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد کی حکومت پاکستان کے ڈیولوشن کے ساتھ ساتھ آپ نے ابھی ایک اور بات کی، آپ نے کہا چھوٹے صوبوں کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آپ پنجاب کو ڈیوائڈ کرنے کی تو بات کرتے ہیں، سندھ کو ڈیوائڈ کرنے کی کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، جہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر پنجاب میں جو ملتان ہے وہاں پر کون سی موومنٹ ہے وہاں پر؟ یوسف رضا گیلانی صاحب سے پہلے کون سی؟ میرے خیال سے سرائکی جماعتیں جو وہاں پر ہیں وہ ان 40 سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان میں سے کون سا بندہ کبھی الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ سے؟ دیکھیے الیکٹو ناٹ دیٹ پاپولر۔ آپ جیسی جماعت ہو، آپ کے اوپر جتنے ایلیگیشن لگے ہو، آپ عوام کا مینڈیٹ لے کے پارلیمنٹ میں آپ جو کہیں گے وہ سنا جائے گا۔ جو پارٹیز اپنے علاقوں میں جیت نہیں سکتی، ایون پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تاج محمد لنگا ہار جاتے ہیں، آپ ان کی موومنٹ لے کے چل رہے ہیں۔ اگر ایم کیو ایم نے اس کو موو کیا سر تو پنجاب اسمبلی نے پاس کیسے کیا؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی کوئی؟ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کے سوال کا مکمل جواب ہے یہ نہیں ہے سر۔ چلیے، آپ کو نہ لگے میرے نزدیک ہے۔ آپ مجھے ایک ریجنل پارٹی بتا دیجئے۔ بھائی نیشنل پارٹیز کیا رہی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی، تو ساری جماعتوں نے یہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے نا، ساری آپ پیپلز پارٹی کے ایجنڈا کو لے کے چلیں گے؟ آپ تو پچھلے منشور میں سر
سرائکی یا جنوبی پنجاب پروونس ہے میرے بھائی، پچھلے منشور میں جو 2002 میں جس آپ کہتے ہیں سندھ کی تقسیم کے لیے آج تک کوئی نعرہ نہیں، سندھ میں کوئی ایسی ڈیمانڈ موجود نہیں ہے. آج تک آپ نے کوئی ایسی سنے نہیں. کراچی کے اندر وال چاکنگ ہو رہی ہے، کراچی کے اندر نعرے لگ رہے ہیں، وائلنس ہو رہا ہے. جو ایشوز کراچی کے ہیں وہاں پر اگر 5-6 ایشوز کو سیٹل کر لیا جائے میرے خیال سے کچھ لوگوں کی خواہش دم توڑ سکتی ہے. لیکن ابھی تک ہوا تو نہیں نا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایڈریس ہو جائے لیکن صوبہ نہیں بن سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایڈریس ہو، صوبہ نہیں بن سکتا. ہم صوبے کے خلاف ہیں وہاں پر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایشوز کو ایڈریس کس وجہ سے خلاف؟ اس کی بہت ساری اکنامک ریزنز ہیں، کبھی اس پر ایک علیحدہ پروگرام رکھ لیجیے گا. ساؤتھ جو ہے بھائی جان، کراچی از جنریٹنگ 91.5% ریونیو آف ٹوٹل سندھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو if Sindh will be divided into 2, ٹھیک ہے، where the rest of the Sindh will go. تو یہ پہلے بھی ہوتا ہے. 1947 سے پہلے علیحدہ کر دیا گیا تھا، اسٹیٹس بنا دیا گیا تھا اس کا. But they were generating the revenues. تو پھر مطلب آئی ڈونٹ سی ریونیو کی بیس پر پروونسز. ایک ایشو اگر ملتان آپ ڈیمانڈ کی بیس پہ کہہ رہے تھے مجھے. دیکھیں اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کی بیس پہ نہیں، ریونیو کے. ساؤتھن پنجاب کا کتنا ریونیو ہے، کیا حالات ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. اسٹڈی کی ہے، وہ سینٹرل پنجاب سے زیادہ بہتر ہے. وہ سینٹرل پنجاب سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے وہ صوبہ بننا چاہیے. نہیں، وہاں پھر ڈیمانڈ وہاں پر ڈیمانڈ بھی موجود ہے، وہاں پر ڈیمانڈ کیوں نظر آتی ہے؟ بھی موجود ہے. ڈیمانڈ مجھے کیوں نظر نہیں آتی؟ اگر نہیں ہوتی تو پنجاب اسمبلی سے ریزولوشن پاس ہو کے نیشنل اسمبلی نہ آئی ہوتی. پنجاب اسمبلی سے اگر پارٹی کا ایجنڈا ہے تو پی ایم ایل این نے کیوں سپورٹ کیا اس کو؟ سر مجھے ایک اور بات بتائیے، آپ کی پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ کیوں لگتا ہے کہ گزشتہ 7-8 سال سے یا 10 سال سے کہ آپ ہی اصل اسٹیبلشمنٹ ہے؟ چلیے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کا خیال غلط ہے. آپ جو بات کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. آپ جس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کی حکومت بن جاتی ہے. اس کے بعد این آر او کے اوپر آپ کہتے ہیں زرداری صاحب کو زبانی دے دیں تو این آر او ختم ہو جاتا ہے. دیگر چیزیں ہماری خوش قسمتی یہ ہے اس حوالے سے کہ جو پاکستان کا مینڈیٹ ہے ہم اس کی بیلنسنگ پاور ہیں. وہ کیسے سر؟ جتنا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کا ہے تقریباً اتنا ہی مینڈیٹ پی ایم ایل این کا ہے. ٹھیک ہے. اور جس آئیڈیا کو ہم سپورٹ کرتے ہیں 2/3 نہیں بنتا ہمارے بغیر. ٹھیک ہے. صرف 7% سے 2/3 بن گیا تو اس کی وجہ سے ہماری بالکل اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان کی کالعدم تنظیمیں ٹیلی ویژن پہ آ کے دندناتی پھرتی ہیں، آ کے پروگرامز کر جاتی ہیں. لیکن جب لیاری کے لوگوں کی بات آتی ہے تو ان کے اوپر پیمرا ایک بڑا سٹرن قسم کا نوٹس دیتی ہے کہ آج کے بعد عزیر بلوچ نہیں آئے گا ٹی وی پہ، اور اس کے بعد پوف ہی از گون. ہاں، عزیر بلوچ جب غوث علی شاہ کے ساتھ بیٹھنے لگے تو شاید حب علی میں نہیں، بغض معاویہ میں کیا گیا. بغض معاویہ میں یہ ہو رہا ہے اور باقی کوئی اور بات نہیں ہے. حب علی میں تو نہیں ہے سر. لیکن پھر بھی آپ کو نہیں لگتا کہ باقی ایجنڈا جو ہے وہ سیٹ آپ کرتے ہیں اور ایجنڈا صرف اور صرف ڈیموکریٹکلی کہ ایسا ہو؟ وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب ہمارے پاس اتنا بڑا. آر جی ایس ٹی کی آپ نے پہلے بات کی تھی، وہ بھی تو آپ کے کہنے کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے تو نہیں ختم ہوتا. آر جی ایس ٹی پر ہمارا آرگیومنٹ بڑا غلط تھا. کیا تھا ہمارا آرگیومنٹ؟ یہ تھا مثال کے طور پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے خلاف ہے. ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے حق میں ہیں. تو ویلیو ایڈیشن موڈ کے اوپر جاتے ہوئے آپ کو جس طرح ویلیو ایڈیشن موڈ کو جس طرح کیا جا رہا تھا اس سے 25% انفلیشن بڑھ رہا تھا پاکستان میں. تو وہ کیسے بڑھ رہا تھا؟ وہ تو ریشنلائز کرنے لگے. ریشنلائز نہیں ہو رہا تھا. بات یہ صرف یہ تھی کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگے گا اور اس ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے 25% یہاں پر انفلیشن بڑھ رہا تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے اس کو گریڈ بیر ڈسکس کیا. کیسے بن رہا ہے کروں میں آپ کو بڑا آسانی سے سمجھا سکتا ہوں یہ نقطہ. حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل کیا کہ آپ ہمیں اتنا قرضہ دے دیں سر، ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگا کر وہ قرضہ آپ کو واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ڈیل تھی. ہم نے آئی ایم ایف سے یہ پوچھا کہ ایک اور ڈیل بھی تھی اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. ویلیو وی اے ٹی موڈ میں جائیں گے ڈاکومنٹیشن جائے گا، ہمیں کوئی اس سے ہمارے ریکارڈ میں یہ آ جائے گا کہ کون کتنا کماتا ہے. تو پھر ہم انکم ٹیکس لگا ہونی چاہیے. پھر ہم انکم ٹیکس لگا سکیں گے. ڈاکومنٹیشن کراچی کے جو بازار ہے، جو وہاں کراچی کیا بازار تو پورے پاکستان میں میرے بھائی. لیکن وہاں پہ بھی ایک انٹرسٹ ہے نا. جو پولیٹیکل پارٹی بزنس کلاس کو تھوڑا بہت بھی ریپرزینٹ کرتی ہے وہ اس کے خلاف آگے.
کرتی. ویلیو ایڈڈ اس کی ٹیکس کے خلاف جو تھا جس طریقے سے امپوز کیا جا رہا تھا اس میں ڈاکیومنٹیشن کی بات نہیں تھی. ڈائریکٹلی 25% انفلیشن کا امپیکٹ ڈیولپ ہو رہا تھا اور آئی ایم ایف نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا. اینڈ یوزر جو ہے وہ تو ابھی بھی سیلز ٹیکس دیتا ہے اور وہ کافی زیادہ دیتا ہے. اس کو ریشنلائز کر کے لا رہے تھے. کوئی ریشنلائز نہیں کر رہا تھا میرے بھائی. جس طریقے سے وہ امپوز کیا جا رہا تھا اس میں بہت سارے بلیک مارکیٹرز کا نام آ جاتا درمیان میں ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے بنے گا. بہرحال جو طریقہ کار سے ہمیں اختلاف تھا ہم نے اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھائی. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بیٹھے, ہم نے آئی ایم ایف کو سمجھایا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے اس آرگیومنٹ کو بائی کیا. اکانومی عوام, آپ قرضہ لینے کے لیے عوام کو نہیں بیچ سکتے. اگر آئی ایم ایف نے اس کو بائی کر لیا ہوتا تو ہماری ٹرانچ نہ رکی ہوتی. ٹرانچ ہماری رکی رہے گی کیونکہ پاکستان کے اندر میکرو اکنامک ریفارم نہیں آ سکے. لیکن جناب اس کی وجہ کچھ اور تھی. پھر میں صرف ایک بات پوچھوں گا آپ سے کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا, اور وہ یہ ہے کہ کیا اکانومی بھی ایک سیریس ایشو ہوگا اس اے پی سی میں جس کے لیے آپ اکانومی بہت زیادہ سیریس ایشو ہے اور پاکستان کا جو 3 بڑے ایشوز ہیں اس میں ایک اکانومی بھی ہے. اکانومی بھی ہے. تو سر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کسی دن آپ اگر آپ ٹائم دیں گے تو اس پہ آپ کو زحمت دے کے ان چیزوں کو مزید مفصلاً جو ہے ڈسکس کریں گے. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. خواتین و حضرات, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. بہت سارے سوال ہیں, سارے سوالوں کے جواب آج آپ کو نہیں مل سکتے, لیکن ایک بات ہے کہ یہ اے پی سی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کم از کم کوئی انیشیٹو تو ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے واٹر کٹ کی بات کر لیں, انوویشن کی بات ہوتی ہے, چاہے اے پی سی کی بات کر لیں جس کا رزلٹ آئے نہ آئے, لیکن کم از کم ایک انیشیٹو تو ہے. خدا کرے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی واقعی کنسنسس کی پالیٹکس ڈیولپ بھی ہو اور سولوشن کی طرف لے کے جائے, بیڈ گورننس کی سائڈ پہ نہیں. ابھی جو کنسنسس بنتا ہے وہ ہمیشہ بیڈ گورننس اور کنفیوژن کی طرف لے جا رہا ہے. اللہ کرے چینج ہو جائے. یہ تھا جی آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.